शियाओं अब आओ ना नीचे, गालियां नहीं निकालते आजकल, क्यों, क्या हुआ, बस हो गई, गालियां नहीं निकालते क्यों? अब तुम्हारी किताबें खोलनी है। बुखारी और मुस्लिम में तो बड़े उछलते थे, लेकिन अल्लाह की किताब में कोई एरर नहीं है। ये तुम्हारे ही ये लिखे हुए जो ये जितनी भी असूल काफ़ी, जिसको ये कहता है इससे मोतबर बुक नहीं है, इस असूल काफ़ी के अंदर जो कुरान इस्तेमाल हो रहा है, कुरान की आयत इस्तेमाल हो रही है, ये इसी कुरान की हैं, जिसको ये दज्जाल आदमी हसन अल्लाह यारी कहता है कि ये बकरी वाला कुरान है, नाउज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह। पिछली आयत है, ये इसलिए पढ़ी है ताकि आपको अगली आयत समझ आ जाए कि आपको किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कि यहाँ कुरान का जिक्र हो रहा है। आयत की तरफ आ जाते हैं ना, आपकी वही की तरफ आ जाते हैं ना, जो आपके नाउज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह, यानी कि वही है आपके लिए। तो ये लिखी हुई इसके अंदर सामने आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगी, आयत लिखी हुई है आदि। कुलैनी दज्जाल को जो तो रहमतुल्लाह अलैह कहता है, इस कुलैनी दज्जाल ने ये बुक लिखी है, पता नहीं कहाँ पंखों पे बैठ के लिखता रहा है, अपनी मर्जी से जो दिल में आया लिख दिया, कुरान की आयतें बदल दी। और हसन अल्लाह यारी तेरे में अगर गैरत है तो जवाब दे ना। मनाजरे से तो तू भाग गया था, मौला अली के कुरान रखने की शर्त रखी थी ना, भाग गया था, नहीं है तेरे पास, मुझे पता है तेरे पास नहीं है। फिर कहाँ है मौला अली का कुरान? इसी कुरान के मतलब बदल रहे हो तुम लोग। तुम मौला अली का कुरान का मतलब नहीं बदल रहे, इसी कुरान का मतलब बदल रहे हो। और कहता है जिक्र का मतलब तो पैगंबर होते हैं। अब जिक्र भी आ रहा है और अल्लाह ताला ने डायरेक्ट मुखातिब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो क्या कहोगे कि ए जिक्र, आपका जिक्र, क्या मतलब, क्या जहालत है, क्या मतलब जिसे कहते हैं ना अंधापन है, ये अंधी तकलीद है। कुरान को तो तुम मानते नहीं, और हसन अल्लाह यारी स्पेशल ये तो कुरान को मानते ही नहीं, कहता है ये तो बकरी वाला कुरान है, नाउज़ बिल्लाह माज़ अल्लाह। तुम्हारी तमाम शिया व मस्जिद में यही कुरान पढ़ाया जाता है, फिजिकली देख के आया हूँ, तुम छुटला नहीं सकते, ठीक है ना। और दूसरी बात जो तू कहता है ना कि हमारे दफातर में पढ़ा है, यहाँ पढ़ा, सब झूठ है। अगर इतना होता ना तो तू मेरे साथ मुनाजरे पे शर्त पे मान जाता, लेकिन मसला तो यह है ना तेरे पास मौला अली का कुरान है ही नहीं। अच्छा, अगर इसकी सबसे बड़ी दलील जो असूल काफ़ी के अंदर आयात पढ़ी जा रही है वो तो सारी इस कुरान की हैं, हाँ मतलब अपनी मर्जी के निकाले हुए हैं, तो फिर कहाँ है तुम्हारा मौला अली का कुरान? आपने कहा कि अहले सुन्नत के पास कुरान नहीं है, अहले तशय्युअ के पास कुरान है, ठीक है। अब सवाल मेरा ये है आपसे कि अहले तशय्युअ के पास जो कुरान है वो कहाँ है? हर एक के घर में पड़ा है ना, मस्जिद में पड़ा है, घर में पड़ा है, अच्छा, घर में पड़ा है जी, ऑफिस में पड़ा है, गाड़ी में पड़ा है, हर जगह शिया के पास कुरान। और इस हसन अल्लाह यारी दज्जाल को चैलेंज है मेरा कि ये जो मैं जितना भी मैं ये बता रहा हूँ कहे कि ये गलत है। अगर ये कहता है ये गलत है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब तुम्हारे जो इमाम है जिनको तुम वही का दर्जा देते हो उनकी कॉल को, इसका मतलब वो फिर गलत थे, ठीक है। और अगर कहता है कि ये किताब गलत है, तो जिसको तू कहता है हसन अल्लाह यारी, जिसको तू कहता है कि ये किताब हमारे लिए मोतबर है, इसका मतलब ये किताब झूठ से भरी हुई है। तो अब हर तरफ से तुम लोग फंसते हो, इसलिए अब तुम लोग नीचे से भाग गए हो, अब तुम लोगों के कमेंट्स नहीं आते। उसकी रीज़न ये है कि तुम लोगों के पास अब जवाब नहीं है, क्योंकि अब तुम लोगों की अपनी ही किताबों से मैं तुम लोगों का दीन साबित कर रहा हूं, तुम लोगों के झूठ बता रहा हूं, और दिफा मैं कर रहा हूं, मैं दिफा कर रहा हूं तुम्हारे इमामों का। तुम क्या दिफा करोगे? तुम तो उन पे झूठ बोतान लगवाते हो। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। 11 इमामों के अहादीस जो हैं अगर मोतबर कुतुब में वारिद हैं तो ये अहादीस हुज्जत हैं, ये सब कुरान मजीद की तरह वही है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये इन पे अमल करना वाजिब है, उन पे अमल करना वाजिब है, उन पे अमल करना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा अला कुल्ली शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। हसन अल्लाह यारी के हवाले से जैसा कि मैं उसकी वीडियोस बना रहा हूँ और उसको एक्सपोज कर रहा हूँ, और जिस बुक को वो बहुत ज़्यादा मोतबर कहता है और सबको क्लेम करता है, उस बुक के हवाले से ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका झूठ जो है वो साबित कर रहा हूँ। और यहाँ तक साबित हो गया है कि जिसको ये याकूब कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह कहता है, वो इंतहाई झूठा और दज्जाली इंसान था, जिसने ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, और ना फिर उनके अपने इमाम जाफिर अलैहिस्सलाम को देखा। सब पर मन घड़त झूठ वाक़ियात उसने बांधे। इवन यहाँ तक कि कुरान की आयात को लेकर उसके अंदर झूठ यानी कि डाला। तो कहने का मतलब ये है कि ये मज़हब सारा का सारा झूठ पर खड़ा है, मन गढ़ंत कहानियों पे खड़ा है। तो असूल काफ़ी के हवाले से अब तो ये मैं इतनी वीडियोस तो मैं असूल काफ़ी की, मुझे लोग नीचे से कहते थे आप असूल काफ़ी पे बताएं जी, वो तो बहुत मोतबर किताब है हमारी, उसमें से आप झूठ साबित करके दिखाएं। इनको बहुत शौक़ था बुक्स से बात करने का, मैं तो कुरान से बात करना चाहता था, लेकिन इनको बुक्स से बात करने का शौक़ था।
تو الحمدللہ یہ آپ ہی کی بکس کو ریویل کر رہا ہوں، اور آپ ہی کی بکس سے آپ لوگوں کا جھوٹ جو ہے صفاک جھوٹ وہ سامنے لا رہا ہوں۔ اور کہاں گئے وہ؟ آج کل تو سمجھ نہیں آ رہی شیعہ کہاں بھاگ گئے ہو؟ سمجھ ہی نہیں آ رہی آج کل تو، نیچے نہ گالیاں دے رہے ہو نہ کچھ دے رہے ہو، میرے خیال سے جواب نہیں ہے تم لوگوں کے پاس نا، واقعی آپ لوگوں کے پاس جواب کہاں ہوگا؟ کیونکہ حسن اللہ یاری کا سارا جھوٹ تم ایکسپوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور حسن اللہ یاری کے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہوگا کیونکہ اسی کی کتاب سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو بہت شوق ہے نا بخاری مسلم اور ان کے حوالے سے بتانے کا، اور جو تمہاری بکوں میں یہ لکھا ہے میں تمہاری بکوں سے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھو مین میڈ چیز ہے، مین میڈ چیز میں ایرر آ سکتا ہے کیونکہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے، وہ تو پختہ ہو کے کہتا ہے نا نعوذ باللہ معاذ اللہ، بخاری مسلم میں اگر کوئی ایسی روایت جس کا یعنی کہ فور ایگزامپل اگلا پچھلا اس نے دیکھا نہیں اور اس نے بتا دیا، یہاں تو پورے کے پورے باب ہیں اصول کافی کے اندر جو کہ ایک ہی بات کو 4 دفعہ بتا رہے ہیں، اور ان بابوں میں باقاعدہ طور پہ قرآن کی آیات کا ترجمہ کون چینج کر رہا ہے؟ حضرت امام جعفر، کسی جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو معاذ اللہ نعوذ باللہ، یعنی کہ اس قدر یہ جھوٹا مذہب ہے، ان کی کتابوں میں جھوٹ لکھا ہے، من گھڑت کہانیاں لکھی ہیں، انتہا نہیں اس کی نا، میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا۔ اچھا ایک آج اور وہی لے کے آیا ہوں، ایک اور وہی، کیونکہ پوسٹ مارٹم چل رہا ہے اس ٹائم فضول کافی کا، تو میں تو اب ایکسپوز کر کے ہٹوں گا تمہاری ساری بکس، آستہ آستہ اصول کافی سے شروع ہوا ہوں اور آستہ آستہ تمہاری ساری بکیں تمہارے منہ پہ ماروں گا اور تمہیں دکھاؤں گا کہ تم لوگ کتنے جھوٹے اور تمہارے لکھنے والے کتنے جھوٹے تھے، جنہوں نے اب تمہارے اماموں کو بھی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ اور اس حسن اللہ یاری دجال کو چیلنج ہے میرا کہ یہ جو میں جتنا بھی میں یہ بتا رہا ہوں کہے کہ یہ غلط ہے، اگر یہ کہتا ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب تمہارے جو امام ہیں جن کو تم وحی کا درجہ دیتے ہو ان کے قول کو، اس کا مطلب وہ پھر غلط تھے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہتا ہے کہ یہ کتاب غلط ہے تو جس کو تو کہتا ہے حسن اللہ یاری، جس کو تو کہتا ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے معتبر ہے، اس کا مطلب یہ کتاب جھوٹ سے بھری ہوئی ہے۔ تو اب ہر طرف سے تم لوگ پھنستے ہو، اس لیے اب تم لوگ نیچے سے بھاگ گئے ہو، اب تم لوگوں کے کمنٹس نہیں آتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس اب جواب نہیں ہے، کیونکہ اب تم لوگوں کی اپنی ہی کتابوں سے میں تم لوگوں کا دین ثابت کر رہا ہوں، تم لوگوں کے جھوٹ بتا رہا ہوں، اور دفاع میں کر رہا ہوں تمہارے اماموں کا۔ تم کیا دفاع کرو گے؟ تم تو ان پہ جھوٹ بہتان لگواتے ہو، تم تو قرآن کو تو تم مانتے نہیں، اور حسن اللہ یاری اسپیشل یہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں، کہتا ہے یہ تو بکری والا قرآن ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تمہاری تمام شیعہ و مسجد میں یہی قرآن پڑھایا جاتا ہے، فزیکلی دیکھ کے آیا ہوں، تم چھٹلا نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات جو تو کہتا ہے نا کہ ہمارے دفاتر میں پڑھا ہے، یہاں پڑھا، سب جھوٹ ہے۔ اگر اتنا ہوتا نا تو میرے ساتھ مناظرے پہ شرط پہ مان جاتا، لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا تیرے پاس مولا علی کا قرآن ہے ہی نہیں۔ اچھا اگر اس کی سب سے بڑی دلیل جو اصول کافی کے اندر آیات پڑھی جا رہی ہیں وہ تو ساری اس قرآن کی ہیں، ہاں مطلب اپنی مرضی کے نکالے ہوئے ہیں، تو پھر کہاں ہے تمہارا مولا علی کا قرآن؟ جھوٹو دجالوں۔ خیر یہ ایک اور جی وہی سنیں جی، یہ جی بک اصول کافی ہی ہے، ٹھیک ہے، سامنے اب یہ اسکرین پہ بھی آ جائے گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا اس میں پیج نمبر ہے 80 اور یہ ہے شافی یعنی کہ اصول کافی کی کتاب الحجت یہ ہے، اور اس کا باب ہے 19واں، جس میں وہ اہل الذکر ائمہ علیہ السلام ہیں جن سے پوچھنے کا حکم خدا نے دیا ہے۔ اب آپ باتیں سنیں یعنی کہ ان کی کہ یہ وہ یعنی کہ ائمہ اہل جو اسلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انہی سے جا کے پوچھو، وہی تمہیں صحیح بتائیں گے۔ اچھا ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں، میں عربی بھی پڑھ لیتا ہوں اردو بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو، یہاں عربی بھی سامنے لکھی ہوئی ہے تو آپ کو تاکہ اگر یعنی کہ کوئی اس میں تکلیف ہو تو عربی بھی پڑھ لیجئے گا۔ ویسے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ روایت شروع ہوتی ہے الحسین بن محمد ان معلی بن محمد ان الوشاء ان عبداللہ بن اجلان ان ابی جعفر علیہ السلام فی قول اللہ عز وجل، کہ اللہ نے فرمایا۔ اب آپ دیکھیں یہ آیت انہوں نے صرف اتنی سی ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ آیت میں آپ کو پوری بتاتا ہوں۔ یہ آیت بیسیکلی کس اس کی ہے یعنی کہ کس صورت کی ہے، میں آپ کو اس کا ریفرنس بھی دیتا ہوں، خود بھی جا کے چیک کریں، اس کی پچھلی آیت بھی پڑھیں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو کس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جی سورہ انبیاء کی آیت، وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا قبلا کا آپ سے پہلے الا مگر رجالن نوحی مردوں کی طرف وہی الیہم ان پر، یعنی کہ اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے صرف مگر مردوں کی طرف جو تھی وہی، فاسألو پس سوال کرو،
اہل الذکری، اب یہ صرف اتنی آیت انہوں نے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، فاسالو، پس سوال کرو، اہل الذکری، اہل ذکر سے۔ اب یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ کو، اے مشرکین مکہ سوال کرو، کن کو؟ اہل ذکر کو۔ یہ جو ذکر کا لفظ حسن اللہ یاری بھی کہتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سن لیں ذرا آپ نا، تو اہل ذکر سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر ہو تم نہیں جانتے، اگر تم سب نہیں جانتے تو اہل ذکر سے جا کے پوچھ لو۔ اب یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہاں معاملہ یہ ہے، قریش مکہ جو تھے، یعنی کہ یہ جو بات ہو رہی ہے، قریش مکہ جو تھے وہ اس چیز کا انکار کرتے تھے، تو اللہ نے کہا تو جاؤ اپنے، کہاں جاؤ گے؟ اہل ذکر۔ اہل ذکر کہاں بیٹھے تھے؟ اہل ذکر بیٹھے ہوئے تھے مدینے کے اندر۔ کیوں؟ مدینے میں یہودی تھے اور یہودی اس چیز کو جانتے تھے، کہ لازمی سی بات ہے اہل مکہ والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اہل مکہ والوں کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی یہ کیا وہی سلسلہ اور یہ سارا کچھ، یعنی کہ وہ تو اپنی ایک دنیا میں جی رہے تھے نا، کہ خانہ کعبہ کے اندر بت رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہی سے بزنس چلا رہے تھے۔ تو مدینے کے اندر یہودی تھے، یہودی اہل کتاب تھے، اہل کتاب، یہودیوں کی کتاب کے اندر مینشن تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں بولوں گا، میں اس کے منہ میں کلام ڈالوں گا، وہ وہی بولے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں کتنی بڑی ہیرا پھیری ہے۔ آگے آپ سنیں، اب آپ کی وحی کیا کہتی ہے اس آیت کے بارے میں؟ یہ تو ہو گیا نا، اب آپ کی وحی کیا کہتی ہے؟ آپ اپنی وحی ذرا سن لیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے۔ کالا، کہا، کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وَالذِّکْرُ أَنَا، اس میں جو ذکر ہے نا وہ میں ہوں، وَالْأَئِمَّةُ أَهْلُ الذِّکْر، اور جو ائمہ ہیں وہ اہل ذکر ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا آگے سنیں، وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اچھا اب یہاں ایک اور آیت دے دی، اور یہ آیت جو ہے یہ سورہ زخرف کی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ان کا مطلب کلینی کا آپ کہہ لیں کہ دجالی پن دیکھ لیں اور اس کا جھوٹ دیکھ لیں کہ اس نے کس طریقے سے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کس طریقے سے اس نے یعنی کہ یہ جو قرآن کی آیات کا ترجمہ چینج کیا اور اپنی مرضی سے اس کو استعمال کیا۔ اب وہ آیت ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور بے شک وہ البتہ ذکر ہے، لَكَ، آپ کے لیے، یعنی کہ اور بے شک وہ ذکر ہے آپ کے لیے، ولی قومی کا، اور آپ کی قوم کے لیے۔ اب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر ہے، کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کا لفظ آ گیا، کا آپ سے، کہ آپ کے لیے ذکر ہے، تو پھر کیا یہاں دو دفعہ آئے گا کہ اور وہ بے شک ذکر ہے ذکر کے لیے؟ ایسا تو کہیں نہیں لکھا، یہاں لکھا ہوا ہے ذکر ہے لَکَ، آپ کے لیے، وَلِ قَوْمِکَ، اور آپ کی قوم کے لیے، فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سب پوچھے جاؤ گے۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یار بہت جھوٹے ہو تم لوگ یار، یہ کلینی پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، اس ٹائم واقعی جل بن رہا ہوگا دوزخ کی آگ میں جو اس نے کمینگی پھیلائی ہے۔ اب ذرا اس سے پچھلی آیت میں آئیں، آپ کو میں اصل چہرہ دکھاؤں۔ پچھلی آیت میں اللہ عز و جل کیا فرما رہے ہیں اور اس نے کس طریقے سے یعنی کہ اس کا استعمال کیا۔ فَاسْتَمْسِكْ، پس تھام لو آپ، بِالَّذِي، اس کو، اوحیا الیکا، جو وحی کیا گیا آپ کی طرف۔ کیا وحی کیا گیا تھا بھائی؟ قرآن۔ اِنَّکَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، بے شک آپ سیدھے رستے پہ۔ یہ اس سے پچھلی آیت ہے، یہ اس لیے پڑھی ہے تاکہ آپ کو اگلی آیت سمجھ آ جائے کہ آپ کو کس طرح بیوقوف بنایا جا رہا ہے، کہ یہاں قرآن کا ذکر ہو رہا ہے اور اگلے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں وہاں تو جو ذکر ہے وہاں وہ نبی پاک۔ اب اچھا دوبارہ ہم اپنی وہ آپ کی روایت کی طرف آ جاتے ہیں نا، آپ کی وحی کی طرف آ جاتے ہیں نا، جو آپ کے نعوذ باللہ معاذ اللہ یعنی کہ وحی ہے آپ کے لیے۔ تو یہ لکھی بھی اس کے اندر سامنے آپ کے اسکرین پہ بھی آ جائے گی، آیت لکھی ہوئی ہے، آدھی آیت، ٹھیک ہے۔ کالا ابو جعفر، اور کہا ابو جعفر نے، نحن قومہ، ہم وہ قوم ہے، وَنَحْنُ الْمُقْسِلُونَ، اور جن سے لوگوں کو احکام دین کے متعلق سوال کرنا چاہیے، یعنی کہ ہم وہ قوم ہیں جن سے جو یعنی کہ دین کے بارے میں لوگوں کو سوال کرنا چاہیے۔ اب استغفر اللہ، معاذ اللہ، یار کتنا جھوٹ، کتنا جھوٹ، اتنا بہتان، اتنا جھوٹ، کیسے لوگ ہو یار تم لوگ، کہ تم لوگوں کو نظر نہیں آتا پھر تم قرآن پہ سوال اٹھا دیتے ہو۔ وہ قرآن تو تمہارا یہ کلینی اور تمہارا یہ جو دجال ہے حسن اللہ یاری یہ بدل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہاں ہے مولا علی کا قرآن؟ اسی قرآن کے مطلب بدل رہے ہو تم لوگ، تم مولا علی کا قرآن کا مطلب نہیں بدل رہے، اسی قرآن کا مطلب بدل رہے ہو۔ اور کہتا ہے ذکر کا مطلب تو پیغمبر ہوتے ہیں۔ اب ذکر بھی آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ مخاطب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، تو کیا کہو گے کہ اے ذکر
آپ کا ذکر کیا مطلب کیا جہالت ہے، کیا مطلب جسے کہتے ہیں نا اندھا پن ہے، یہ اندھی تقلید ہے. خدا کے لیے یا باہر نکلو. میں اصول کافی تمہاری یہ جو فضول کافی ہے اس کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں. کیسے تم حضرت امام جعفر علیہ السلام پہ بہتان باندھ رہے ہو، ٹھیک ہے، کہ ان سے تم کہلوا رہے ہو، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ عز و جل اللہ عز و جل کی یعنی کہ آیت کو بدل کے اللہ عز و جل کی آیت پہ یعنی کہ قرآن کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ پہ بہتان لگا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان لگا رہا ہے. تو حد ہوتی کس چیز کی؟ خدا را ہوش کے ناخن لو، بچ جو اس دجال آدمی سے اور یہ جھوٹی کتابوں سے. یہ تمہارے سامنے ریفرنس پیش کر رہا ہوں. خدا کے لیے ان سے بچ جاؤ. اور حسن اللہ یاری تیرے میں اگر غیرت ہے تو جواب دے نا. مناظرے سے تو بھاگ گیا تھا، مولا علی کے قرآن رکھنے کی شرط رکھی تھی نا، بھاگ گیا تھا. نہیں ہے تیرے پاس، مجھے پتہ ہے تیرے پاس نہیں ہے. تو جواب دے، میری اس بات کا جواب دے. یہ جو میں روزانہ تیری ہی کتاب سے تم لوگوں کا جھوٹ ثابت کر رہا ہوں، اور یہ جو تو کلینی دجال کو جو تو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، اس کلینی دجال نے یہ بک لکھی ہے، پتہ نہیں کہاں پنکھوں پہ بیٹھ کے لکھتا رہا ہے، اپنی مرضی سے جو دل میں آیا لکھ دیا، قرآن کی آیتیں بدل دی. شیعوں اب آؤ نا نیچے. گالیاں نہیں نکالتے آج کل، کیوں؟ کیا ہوا؟ بس ہو گئی؟ گالیاں نہیں نکالتے کیوں؟ اب تمہاری کتابیں کھول لی ہیں. بخاری اور مسلم میں تو بڑے اچھلتے تھے. اس ٹائم بھی کہتا تھا یہ مین میڈ ہیں، ان میں ایرر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب میں کوئی ایرر نہیں ہے. یہ تمہارے ہی یہ لکھے ہوئے جو یہ جتنی بھی اصول کافی جس کو یہ کہتا ہے اس سے معتبر بک نہیں ہے، اس اصول کافی کے اندر جو قرآن استعمال ہو رہا ہے، قرآن کی آیات استعمال ہو رہی ہیں، یہ اسی قرآن کی ہیں جس کو یہ دجال آدمی حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ یہ بکری والا قرآن ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ. اللہ ہم سب کو اس دجالی فتنے حسن اللہ یاری سے اور اس طرح کے یہ کلینی جو یہ باقیات اپنی چھوڑ گیا ہے اور یہ کتابیں لکھ گیا، اللہ تعالی ہم سب کو ان شر سے اور اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.